गुमराह एपिसोड 272। सुबह के अखबारात में रात को हंगामे की खबरें नुमाया तौर पर शाया हुई थीं। हस्ब तवक्को पुलिस ने उसे डाकुओं के दो गिरोहों में तसादुम का नतीजा ही करार दिया था। शराफत अली के दरबान के कत्ल का जिक्र भी था। उसके बारे में लिखा गया था कि दोनों तरफ से जख्मी होने वाले कई डाकू मशहूर ताजिर शराफत अली की कोठी में दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए थे। उनमें से एक को शराफत अली की कोठी के दरबान ने देखकर ललकारा। जवाब में डाकू ने उस पर गोली चला दी, लेकिन दरबान ने मरते मरते भी उस डाकू को हलाक कर दिया। मैं जानता था कि खबर को यह रंग देने में शराफत अली और उसके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कितना हाथ है। फिरोज ने खबर पढ़कर जबरदस्त कहका लगाया और बोला, यार पुलिस मुकाबले की खबरें तो पढ़ते ही थे, आज डाकू मुकाबले की खबर भी शाया हो गई। बड़ी बाकमाल है भाई हमारी पुलिस। सच पूछो तो आज़ादी तो इन्हीं को मिली है। हम लोग तो खामखाई खुद को आज़ाद समझ बैठे हैं। हाँ भाई, तुम भी ठीक ही कहते हो। क्यों ना हम भी आज ऐसा ही एक डाकू मुकाबला तरतीब दे डालें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? फिरोज ने मुझे देखते हुए सवाल किया, तुम कह रहे थे कि तुम आइज़ैक के गुर्गों के कई ठिकानों से वाकिफ हो। हाँ, वो तो मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन उस सब का इससे क्या ताल्लुक है? फिर वो मेरी बात का मतलब समझ कर बोला, ओह अब मैं समझा, ठीक कह रहे हो तुम, ये प्रोग्राम तो हमारा ही था। अगर रात को लिज़ी ने शराफत अली के घर पर हमले की इत्तला ना दी होती तो हम रात ही को उनके किसी ठिकाने पर जा चढ़ते। तुम शराफत अली को फोन करके बुला लो, फिर प्रोग्राम बनाते हैं हम सब मिलकर। मैंने कहा, लेकिन एक बहुत जरूरी बात तो भूले ही बैठे हम। रात मैंने तुम्हारे घर पर गुजारी है। मेरा ख्याल है सुबह से लिज़ी कई बार बंगले पर फोन कर चुकी होगी। हो सकता है कोई नई खबर हो उसके पास हमारे लिए। हाँ भाई, ये शराफत अली वाली खबर तो उसकी बिल्कुल ही दुरुस्त साबित हुई है। उस लड़की ने तो अजीब मखमसे में डाल दिया हमें। हाँ यार, बड़ी भूल भुलैया किस्म की शय लगने लगी अब वो मुझे। इत्तलात उसकी चाहे कितनी ही सच्ची और दुरुस्त साबित हो, लेकिन हमें एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक यहूदी नस्ल औरत किसी दिन, किसी वक्त और किसी भी लम्हे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा जब तक वो फायदे पहुंचा रही है उसकी बात सुनते रहो, लेकिन आंखें बंद करके उसकी किसी बात पर एतबार करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं शराफत अली को फोन करके पता करता हूँ, शायद उससे बात हुई हो लिज़ी की। हाँ, उसे जरूर फोन करो और ये भी मालूम करो उससे कि पुलिस को क्या बयान दिया है उसने। ये बहुत जरूरी है। मैंने फोन उठाकर शराफत अली के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने वाला खुद शराफत अली था। वो मेरी आवाज सुनते ही बोला, तुम कहाँ हो भाई? 1 घंटा हो गया तुम्हें ढूंढते हुए। क्या रात को घर वापस नहीं पहुंचे थे? हाँ भाई, ये जो अपने फिरोज बाबू है ना, उन्होंने रात को अपने पास ही रोक लिया था। तुम सुनाओ, रात कैसी कटी? कुछ ना पूछो यार, सारे मामला ठीक करते करते कोई 4 बज गए थे। उसके बाद ही लेटना नसीब हुआ था। मैं अभी बंगले पर जा रहा हूँ। तुमसे ये मालूम करने के लिए फोन किया था कि लिज़ी ने तो कोई फोन नहीं किया आज। नहीं, मेरी तरफ तो उसने कोई फोन नहीं किया। बंगले पर किया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, मैं जरा आबी की मिजाज पुरसी करके आधे घंटे बाद बंगले पर पहुंचूंगा। तुम भी उधर ही आ जाओ। मैंने ही कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। दिन के 2 बजने वाले थे। फिरोज बोला, दोपहर का खाना हम उधर आबी के साथ ही खाएंगे। तुम्हारी फिरदौसी बेगम ने खाना खुद तैयार किया है। यूं समझ लो उन्होंने हमारी दावत की अपने घर में। शायद खाना पकाने का बहुत शौक है उन्हें। हाँ यार, वो बहुत अच्छी औरत है। खाने तो वो ऐसे अच्छे अच्छे पकाती है कि खाने वाला उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाए। मगर पता नहीं इतनी पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली, तमाम ज़ाहिरी और बातनी खूबियों की मालिक औरत को अब तक कोई कदरदान क्यों ना मिल सका। इस मामले में बड़ी बदकिस्मत है यार वो बेचारी। उसकी तन्हा और उदास जिंदगी पर मेरा दिल अक्सर कुढ़ता रहता है। अच्छा, तो वो अब तक गैर शादीशुदा है और इस इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा जिंदगी गुजार रही है वो? फिरोज ने हैरानी से पूछा, अगर ऐसा ना होता तो वो हमारे साथ क्यों चली आती? यही तो एक अलमिया उस गरीब के साथ। मैंने जवाब दिया, फिर तो वो बड़ी ही काबिल रहम और हमदर्दी की मुस्तहक औरत है। हाँ है तो ऐसा ही, मगर उसके सामने कभी हमदर्दी का इजहार करने ना बैठ जाना। बेहद खुददार और रख रखाव वाली औरत है वो। किसी पर अपने दुख का इजहार नहीं होने देती और ना ही ये पसंद करती कि लोग उस पर तरस खाकर उसके साथ हमदर्दी करें। पढ़ी लिखी औरत है, एक दफ्तर में मुलाजमत करती है, लोगों के साथ बहुत सलूक करने की आदी है और एहसान लेना किसी का भी जरा पसंद नहीं करती। हमारी खुशनसीबी है कि इतनी अच्छी औरत हमारी दोस्त बन गई इस परदेश में। हम दोनों बातें करते हुए आबी के पास पहुंच गए। वो हमें देखते ही चिल्लाया, ले भी जन्नती बेगम, ये तेरे मेहमान आन पहुंचे हैं। अब तू खाना लगा दे भाई, आज तो तूने भूखा ही मार दिया जबरदस्ती की मेजबान बनकर। जी बेहतर, अभी लेकर आती हूँ। फिरदौसी बेगम एकदम मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। आबी ने मुझसे कहा, वैसे तुझे उस गुलजार खानम का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब है तेरा? उससे क्या ताल्लुक है हमारा? यहूदियों की जरखरीद कुतिया का हम क्यों ख्याल करें? मैंने तलखी से कहा, ओए जिलानी, तुझे क्या हुआ है भाई?
تو جانتا ہے کہ وہ کتیا یہودیوں کے اشارے پر دم ملاتی ہے، کیا پتا وہ خود بھی یہودی ہو، لہٰذا اس کا خیال رکھنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے، بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں وہاں لانے سے پہلے اس کا بندوبست کیا ہوتا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف تو تم لوگ پاکستان میں موجود اسرائیلی ایجنٹوں کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہو، دوسری طرف جب کوئی ان کا مہرہ سامنے آتا ہے تو اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، اس میں مصلحت کیا ہے آخر؟ آبی نے سوال کیا۔ میں نے اس کی بات پر چونک کر فیروز کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، بات تو ٹھیک کہی ہے جیلانی انہوں نے، ہونا تو یہی چاہیے کہ جب اور جہاں بھی دشمن دکھائی دے ہم وہیں اس کا کام تمام کر دیں، گلزار خانم کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، دشمن کو مہلت تو بالکل ہی نہیں دینا چاہیے، ہم آج ہی اس کا قصہ پاک کر دیں گے۔ میں نے جواب دیا، کس کا قصہ پاک کریں جناب آپ لوگ؟ فردوسی بیگم کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آبی شوخی سے مسکرایا، فکر بالکل نہ کرو جنت بی بی، تمہارا قصہ یہ میرے ہوتے ہوئے پاک نہیں کر سکے گا کبھی۔ وہ آبی کے بستر پر ٹرے رکھتے ہوئے بولی، آپ جیسے بھائی کی موجودگی میں مجھے فکر کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، لے اٹھیں اب سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں آپ، میں ہاتھ دھونے کو پانی لا رہی ہوں آپ کے لیے، آپ دونوں بھی ہاتھ دھو لیں اور آبی بھائی کے بستر کو ہی کھانے کی میز سمجھ لیں۔ ہم دونوں اٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو آبی کے بستر پر جا بجا پلیٹیں اور ٹرے سجی ہوئی تھی۔ فردوسی بیگم نے اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا، چکن بریانی، چکن قورمہ، شامی کباب اور سلاد وغیرہ کے ساتھ چاندی کے ورق لگا کر فیرنی کے پیالے رکھے تھے۔ میں نے کہا، واہ بھائی فردوسی بیگم، تم نے تو سچ مچ دعوت ہی کر ڈالی آج ہماری، لگتا ہے اچھا خاصا وقت گزارا تم نے باورچی خانے میں۔ کہاں جی، اس طرح بھی کوئی دعوت ہوتی ہے، آخر وقت تو مجھے گزارنا ہی تھا کسی نہ کسی طرح، دعوت میں آپ لوگوں کی اس دن کروں گی جس روز آبی بھائی غسل صحت کریں گے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے آبی کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے اٹھائے۔ اس دوران انور کمال اور گلزمان بھی آ گئے تھے۔ انور کمال نے بتایا کہ وہ فیروز کے کہنے پر فردوسی بیگم کے فلیٹ پر گیا تھا اور گلزار کے دروازے پر دستک دے کر اس نے گلزار کو بلا کر فردوسی بیگم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ گلزار بیگم نے اس کے بارے میں اپنی لا علمی ظاہر کی تھی اور اسے انتظار کرنے کو کہہ کر اپنے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ وہاں دو آدمی اور بھی بیٹھے تھے جو بظاہر اپنے چہرے مہروں اور لباس سے تو بھلے آدمی ہی لگتے تھے، لیکن ان کی گفتگو کا انداز بالکل بازاری قسم کا تھا۔ انہوں نے باتوں کے دوران انور کمال سے ایسے سوالات کیے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے اور فردوسی بیگم کے تعلقات کی نوعیت جاننا چاہتے ہوں۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود تو فردوسی بیگم سے واقف بھی نہیں ہے، اسے ہاشم خان نامی ایک دوست نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے فردوسی بیگم کے پاس۔ ہاشم خان کا نام سن کر گلزار بیگم نے بتایا کہ اس نے کل شام کو فردوسی بیگم کو ہاشم خان اور اس کے ایک دوست کے ساتھ باہر جاتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ہاشم خان کا دوست پیرزادہ بھی تھا جس کی ایک ٹانگ زخمی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے وہ لوگ پیرزادہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے اس نے ان میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھی اب تک۔ وہ دونوں آدمی گلزار بیگم کی بات سن کر چونکنا ہو گئے تھے۔ وہ دونوں وہاں آپ ہی کے لیے بیٹھے تھے جیلانی صاحب، اور گلزار بیگم نے ساری باتیں ان کے سامنے جان بوجھ کر ہی کی تھی تاکہ وہ جان سکے کہ ہاشم خان دراصل وہی شخص ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ انور کمال بولا۔ گلزار بیگم کی بات ختم ہوتی ان میں سے ایک نے کہا، تو تم ہاشم خان کے دوست اور اس کا پیغام لے کر آئے ہو فردوسی بیگم کے پاس؟ میں نے جواب دیا، نہیں جی، دوست تو نہیں ہوں، بس واقفیت ہے ذرا سی دیر کی۔ صبح میں کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن جا رہا تھا اپنے ایک عزیز کو لینے، وہ خیبر مل سے آنے والے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے مجھے روک کر لفٹ مانگی، اسے بھی ریلوے اسٹیشن ہی جانا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسٹیشن پہنچ کر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کی ایک عزیزہ فردوسی بیگم کو جا کر صرف اتنا بتا دوں کہ ہاشم خان کو بہت جلدی میں لاہور جانا پڑ گیا ہے، وہ اس کا انتظار نہ کرے۔ بس جی، اتنی سی بات تھی۔ میں نے ان سے یہاں کا پتہ لے لیا اور اپنے عزیز کو گھر پہنچانے کے بعد یہاں چلا آیا۔ آپ لوگ ان کے پڑوسی ہیں، اگر ہو سکے تو فردوسی بیگم کو یہ پیغام پہنچا دے اور مجھے اجازت دے۔ انہوں نے میری باتوں پر یقین کر کے پیغام پہنچانے کا وعدہ کر لیا اور مجھے واپس آنے کی اجازت دے دی۔ میرا خیال تھا وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور میرا تعاقب کر کے اصل حقیقت جاننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ چنانچہ میں راستے بھر کسی ایسی گاڑی کو تلاش کرتا رہا جس پر تعاقب کا ذرا بھی شبہ کر سکوں، لیکن مجھے ناکامی ہوئی۔ کسی نے میرا پیچھا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ انہیں میرے بیان پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو یار تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آئزک وغیرہ کو اس کی اطلاع ملے گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ جیلانی لاہور چلا گیا ہے، چنانچہ وہ لاہور میں مجھے تلاش کرتے رہیں گے اور میں یہاں آرام سے ان کی قبریں بناتا رہوں گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اگر ایسا ہے تب تو ہمیں جلد از جلد بنگلے پر پہنچ جانا چاہیے۔ لزی یہ اطلاع ملتے ہی وہاں فون کر کے اس کی تصدیق کرنا چاہے گی۔ یہ بہترین موقع ہے جیلانی سے آزمانے کا۔ فیروز نے کہا، چلو اٹھو جلدی کرو، ہمیں فوراً بنگلے پر پہنچنا ہے اب۔ میں سمجھا نہیں تمہارا مطلب، اس طرح لزی کا امتحان کیسے ہو جائے گا؟ فیروز آگے بڑھتے ہوئے بولا، سیدھی سی بات ہے یار، وہ تمہیں فون کرے گی اور تم اس سے بات کرو گے تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم کراچی میں ہی موجود ہو،
تمہارے لاہور جانے کی خبر غلط ہے۔ اس کے بعد اگر آئزک تمہیں لاہور میں تلاش کرنے کے بجائے کراچی میں یہ کوشش کرتا رہے تو اس کا مطلب صاف ہوگا کہ لزی نے اسے تمہاری کراچی میں موجودگی کی خبر دے دی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ باہر آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں فیروز، اس طرح کی کسی بات سے لزی کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جس عیار قوم سے تعلق رکھتی ہے اسے پرکھنے کے لیے کوئی کسوٹی بنائی ہی نہیں جا سکتی۔ بہتر یہی کہ اسے دماغ سے نکال ہی دیں ہم، اور اس کو بھی انہی لوگوں کی فہرست میں رکھیں جنہیں دیکھتے ہی گولی مار دینا چاہیے ہمیں۔ بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، خیر دیکھا جائے گا، ابھی تو وہ ہمارے کام ہی آ رہی ہے، لہٰذا کچھ رعایت تو دی جا سکتی ہے اسے۔ یہ بات کی باتیں ہیں، جب وقت آئے گا کوئی فیصلہ کر لیں گے اس کے بارے میں۔ میرا خیال ہے ہم بنگلے کی طرف جاتے ہوئے اس کمینی کتیا گلزار اور اس کے دونوں مہمانوں سے نمٹتے چلیں، اسے اب زیادہ مہلت نہیں دینا چاہیے ہمیں۔ میں نے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ ابھی تک گلزار کے فلیٹ پر ہی موجود ہوں، فون ہے اس کے گھر میں؟ فیروز نے پوچھا۔ مجھے پتا نہیں، اگر ہوگا تب بھی مجھے اس کا نمبر معلوم نہیں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ٹیلی فون کر کے معلوم کرنا چاہتا تھا ان دونوں کے بارے میں، اگر وہ ہوتے وہاں تو ہم چل کر دیکھ لیتے انہیں۔ فیروز نے جواب دیا، وہ نہ بھی ہوئے تو گلزار تو ہوگی ہی، دشمن کی نفری جتنی بھی کم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اس کام میں سستی مت کرو یار۔ ٹھیک ہے، پھر یوں کرتے ہیں، میں اور انور کمال چلے جاتے ہیں وہاں، تم نیچے سیڑھیوں میں کھڑے رہو گے، ضرورت پڑی تو تمہیں بھی بلا لیں گے ہم، ورنہ تمہارا ان لوگوں کے سامنے نہ جانا ہی اچھا ہے، انہیں اسی غلط فہمی کا شکار رہنے دو کہ تم لاہور چلے گئے ہو۔ فیروز نے کار کا رخ طارق روڈ کی طرف موڑ دیا۔ میں نے کہا، مگر انور کمال ہے کہاں جو تمہارے ساتھ گلزار کے فلیٹ پر جائے گا؟ ارے تمہیں پتہ نہیں کچھ؟ ذرا پیچھے نظر ڈالو، انور کمال ہے یا نہیں؟ فیروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہماری کار سے کچھ ہی فاصلے پر انور کمال کی پیلی مزدہ کار چلی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کیا تم نے اسے کوٹھی سے چلتے وقت پیچھے آنے کو کہا تھا؟ اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں جانتے کہنے کے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ یار اس گلزمان نے تو مجھے بے حد متاثر کیا ہے، اس کو لڑنے کا فن خوب آتا ہے، لگتا ہے جوڈو کراٹے اور مارشل آرٹ اس نے باقاعدگی سے سیکھا ہے، حالانکہ اپنی عمر کے اعتبار سے یہ بالکل ناتجربے کار معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اسے ہمارے کچھ دشمنوں نے پاکستان میں تخریبی کارروائی کے لیے خصوصی تربیت دی تھی۔ 12 برس کی عمر میں اس کے گاؤں کے ایک بااثر شخص نے اس کے باپ کو قتل کر کے اسے ایک گروہ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا جو اسمگلنگ کے لیے کم عمر بچوں کو استعمال کرتا ہے۔ اسی دوران ہمارے ملک کی ایک تنظیم نے اسے اسمگلروں کے جنگل سے نکال کر ایک بڑے ملک میں بھیج دیا، وہاں اسے بہترین تربیت دی گئی، ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کے علاوہ لڑنے کے وہ سارے گر سکھائے گئے جو دنیا کے بیشتر حصوں میں مروج ہیں۔ لڑکا کیونکہ بے حد ذہین ہے اور اس کی یادداشت بہت تیز ہے، چنانچہ جوان ہونے کے بعد بھی یہ اپنے باپ کے المناک موت کو بھولا نہیں تھا۔ پاکستان واپس آتے اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو نہایت عبرتناک انجام سے دوچار کیا تھا۔ اتفاق سے ان دنوں میں اسی علاقے میں تھا، یہ وہاں مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس نے مجھے ساری صورتحال بتا کر کہا کہ اسے اپنے ملک پاکستان سے بہت محبت ہے۔ بہت کم سنی میں اس کے باپ نے اس کے دل میں یہ بات اتار دی تھی کہ آدمی کی پہچان اس کے اپنے ملک اپنی زمین سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اسے ملک میں تخریبی کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس کے کانوں میں اپنے باپ کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے ملک کے مخالفوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں سلسلے میں اس کی مدد کروں، کیونکہ جس تنظیم نے اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے، اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کا ساتھ دیا اور ہم دونوں نے مل کر ایسے تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا جنہیں گلزمان جانتا تھا کہ یہ اس تنظیم کے رکن ہے۔ یہ کس طرح ہوا، یہ ایک لمبی داستان ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اللہ کو پاکستان کی سلامتی مقصود تھی اور اس نے ہمارے ذریعے کام کروا دیا، لیکن اسی دوران ہمیں پاکستان میں یہودیوں کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا، چنانچہ ہم اس طرف متوجہ ہو گئے۔ وہی لوگ جو گلزمان کے معاملے میں ہمارے ساتھ تھے اب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ کچھ نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ آن ملے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس بار بھی سرخرو رہیں گے۔ اس نے کار روک دی۔ ہم طارق روڈ پر اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ فیروز مجھ سے کچھ بولے بغیر انجن بند کر کے کار سے اتر گیا۔ میں بھی باہر نکل آیا۔ اسی وقت انور کمال نے اپنی کار ہمارے پاس لا کر روک دی۔ وہ اور گلزمان دونوں جلدی جلدی کار سے اتر آئے اور سواریہ نظروں سے فیروز کو دیکھنے لگے۔ فیروز بولا، گلزار اور اس کے فلیٹ میں موجود دونوں آدمیوں کی چھٹی کرنا ہے۔ انور کمال بولا، آپ دونوں یہیں رکیں، ہم ابھی 5 منٹ میں کام کر کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ہم لوگ نیچے زینے میں موجود ہوں گے، فوراً سگنل دے دینا۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ فیروز نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا، آؤ ہم ٹہلتے ہوئے چلتے ہیں ادھر۔ ہم آرام سے ٹہلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم مطلوبہ عمارت سے دور ہی تھے کہ انور کمال اور گلزمان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمارت میں کسی کا قتل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پوری عمارت میں پولیس بھری پڑی ہے۔ اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں ہے،
واپس چلیں اور اس معاملے کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ ہم فوراً ہی واپس مڑ گئے۔ میں نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے انور سے پوچھا، کچھ پتا چلا قتل کس کا ہوا ہے؟ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، صرف اتنا پتا چلا کہ قتل کی یہ واردات دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں ہوئی ہے۔ دوسری منزل کے فلیٹ میں نے چونک کر کہا، فردوسی بیگم اور گلزار کے فلیٹس بھی تو دوسری منزل پر ہی ہیں۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے مجھے کار میں دھکیل کر کہا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو میرے بھائی؟ تمہاری کو فردوسی بیگم تو یہاں ہے نہیں، لہٰذا اس کے قتل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر گلزار ماری گئی ہے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوا ہے، تمہاری جان چھوٹ گئی اس سے، اس کے قتل کی زحمت سے بچ گئے ہو تمہارے اعمال نامے میں ایک قتل درج ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ نہیں یار، ایسے نہ کہو، اس بنت الحرام کا قتل تو ایک اعزاز ہے میرے لیے، وہی تو قتل ہوگا میرے نام اعمال میں جو پچھلے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا، اسے تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، خدا کرے وہ کسی اور کے ہاتھوں سے جہنم رسید نہ ہوئی ہو ابھی۔ فیروز نے کار اسٹارٹ کر کے بلند آواز سے آمین کہا اور ہنستے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ میں اس وقت بہت سنجیدہ ہو رہا تھا، لہٰذا فیروز کا یہ انداز مجھے بالکل پسند نہ آیا۔ میں نے ذرا تلخی سے کہا، مذاق مت اڑاؤ میرا۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اوہو، تم تو سچ مچ سنجیدہ ہو گئے ہو اس وقت، چلو اب میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا۔ میں اس معاملے کو جتنی جلدی نمٹانا چاہتا تھا وہ اتنا ہی طول پکڑتا جا رہا تھا۔ آئزک ہاتھ میں آ کر مچھلی کی طرف پھسل گیا تھا اور اب کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں کس روپ میں مل سکے گا۔ اس کی طرف سے نا امید ہو کر لزی کی طرف پلٹا تو وہ بھی میری پہنچ سے دور چلی گئی تھی، اور اس کا جو نیا روپ سامنے آیا تھا اس نے چکرا کر رکھ دیا تھا ہم سب کو۔ پھر آج جب گلزار کا قصہ ختم کرنے کا ارادہ کیا تو اس تک پہنچنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ انور کمال نے گلزار کو یہ بتایا تھا کہ میں لاہور چلا گیا ہوں، یہ اطلاع ضرور آئزک کو بھی مل چکی ہوگی۔ لاہور میں اسے میرے گھر کا پتہ ضرور معلوم ہوگا، چنانچہ وہ لاہور میں موجود تنظیم کے لوگوں کو میرے گھر بھیجے گا میری تلاش میں، اور وہ درندہ صفت لوگ میرے بارے میں جاننے کے لیے نہ جانے ماجی کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ وہاں ایسا ہے ہی کون جو ان کی راہ روک سکے؟ حیدر ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا، اور وہ ڈرائیور تو پہلے ہی منافع میں جی رہا تھا، وہ ماجی کو کیا تحفظ فراہم کر سکتا تھا؟ آسیہ پتہ نہیں کہاں تھی، واپس ماجی کے پاس پہنچی بھی تھی یا نہیں؟ ایسی صورت میں ماجی تو بالکل غیر محفوظ ہی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ اس خیال سے میرا دل لرز اٹھا۔ میں نے فیروز سے سلسلے میں بات کرنا چاہی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولا، کس خیال میں گم ہو بھائی؟ اترنا نہیں ہے کیا؟ یا اب کہیں اور جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر دیکھا، فیروز گاڑی کا میری طرف والا دروازہ کھولے کھڑا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک پاؤں کار کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر دھڑتے ہوئے کہا، ارے کیا ہم بنگلے پر پہنچ گئے؟ کمال ہے یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ کیوں؟ تم کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ موجودہ حالات میں گرد و پیش سے اتنی بے خبری اچھی بات نہیں ہوتی جیلانی، اس طرح تم کوئی بھاری نقصان بھی اٹھا سکتے ہو۔ دشمنوں کے درمیان آدمی کو ہمیشہ چونکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ بس یار، وہ کچھ ایسے خیال آ گیا تس گھڑی مجھے جس نے مجھے غافل کر دیا تھا ہر طرف سے۔ شارع عام پر اپنے دماغ میں ایسے خیالات کو مت آنے دیا کرو، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، شرافت علی کی گاڑی یہاں کھڑی ہے، معلوم ہوتا وہ ہم سے کافی پہلے پہنچ چکا ہے۔ ہاں، پہنچ بھی جانا چاہیے تھا اسے، ہم نے پہلے تو گھر سے نکلنے میں دیر کر دی، پھر راستے میں پروگرام تھوڑا سا تبدیل ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں اچھی خاصی دیری ہو گئی ہمیں۔ ہم اندر پہنچے تو شرافت علی ڈرائنگ روم میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ماؤتھ پیس میں بولا، لے جی وہ آ ہی گئے آخر، اب آپ خود ہی بات کر لیں ان سے۔ اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ کون ہے بھائی؟ کس کا فون ہے؟ خود ہی دیکھ لو، تمہارے پرستاروں میں سے ہی ہے کوئی۔ اور یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ سنا ہے تم لاہور چلے گئے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو، کون ہے بھائی؟ دوسری جانب سے لزی کی چہکتی ہوئی آواز آئی، آپ کہاں ہیں جناب علی؟ میں کب سے تلاش کر رہی ہوں آپ کو۔ اچھا تو یہ تم ہو، کہو کیا بات ہے، کیوں تلاش کر رہی تھی مجھے؟ وہ کوئی 2 گھنٹے پہلے گلزار کی طرف سے پیغام موصول ہوا تھا، اس نے بتایا کہ آج آپ صبح 11 بجے کراچی ایکسپریس کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے، اسی لیے میں فون پر اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ آئزک کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا اسے بھی یقین نہیں ہے؟ اسی کے کہنے پر تو تصدیق نہیں کر رہی ہو تم؟ نہیں جناب علی، ایسی باتیں آپ نہ کریں مجھ سے، اسے تو میں نے یہی یقین دلایا ہے کہ آپ لاہور چلے گئے ہوں گے۔ خود اس کا بھی یہی خیال ہے کہ رات کو شرافت علی کی کوٹھی پر جس انداز میں ہلہ بولا گیا تھا اس سے خوفزدہ ہو کر آپ نے کراچی چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا اب وہ میرے پیچھے لاہور جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یا لاہور میں موجود تنظیم کے لوگوں کو استعمال کرے گا میرے خلاف؟ وہ لاہور میں تنظیم کے سربراہ کو آپ کے لاہور روانہ ہونے کی اطلاع فون پر دے چکا ہے۔ یہاں وہ شرافت علی کو تمہارا ساتھ دینے کی سزا دینا چاہتا ہے، اس کے بعد خود بھی لاہور جانے کا پروگرام ہے اس کا، کیونکہ آپ کے بارے میں اس نے قسم کھائی ہے۔
وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ لاہور کی تنظیم کے سربراہ کو اس نے ہدایت کی ہے کہ وہ لوگ آپ کو نظر میں رکھیں اور لاہور سے کہیں باہر نہ جانے دیں، باقی کام وہ خود لاہور پہنچ کر انجام دے گا۔ لزی نے بتایا، یہ تو بہت بڑا اعزاز بخش رہا ہے وہ مجھے، آخر ایسی کیا بات ہے مجھ میں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا ہے مجھے؟ آپ نے اسے بہت نقصان پہنچایا ہے، آستانہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ آستانے کی تباہی سے تقریباً 1 ارب روپے کی منشیات کے ذخائر تباہ ہو گئے ہیں، جس پر وہ بری طرح تلبلایا ہوا ہے۔ اچھا، اتنا بڑا ذخیرہ تھا وہاں؟ مگر میں نے جو اشیاء جلائی ہیں وہاں، ان کی مالیت تو شاید اتنی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا وہاں، 60 کروڑ سے زیادہ کی تو صرف ہیروئن بھری ہوئی تھی کوٹری میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نے تو تنظیم کی کمر توڑ کر رکھ دیا ایک ہی حملے میں، ان کے تو ہوش ہی اڑے ہوئے ہیں۔ لزی نے جواب دیا، اسی بوکھلاٹ میں شرافت علی کی کوٹھی پر انہوں نے ایسے لوگوں کو بھیجا تھا جو اپنے ساتھیوں کی لاشیں تک نہیں اٹھا کر لے گئے۔ کیا آئزک نے اپنی اسی فوج کے بل پر مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی ہے؟ میں نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ ان کا تنظیم سے یا اس کی فورس سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو صرف قربانی کے بکرے تھے جنہیں آپ لوگوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے کرائے پر حاصل کیا گیا تھا۔ آئزک کا خیال تھا کہ شرافت علی چونکہ ایک عرصے سے ڈاکٹر دھومن کے لیے کام کر رہا ہے، لہٰذا اس نے اپنی بھی کوئی ٹیم ضرور بنائی ہوگی۔ ٹیم کے بغیر کوئی شخص تنہا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس حملے کا مقصد یہی جاننا تھا جو معلوم کر لیا گیا ہے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے ان کا، اور کتنے آدمی مروانا چاہتے ہیں وہ شرافت کی کوٹھی میں؟ میں نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ وہ میں شرافت علی کو بتا چکی ہوں، آپ ان سے معلوم کر لیں اس بارے میں۔ اب میں سلسلہ منقطع کر رہی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے مجھے۔ لیکن ایک بات سن لو پہلے میری، اس یہودی النسل کتے آئزک کو یہ بتا دو کہ میں لاہور نہیں گیا ہوں ابھی، اور جب تک اس کے سینے میں سانسیں باقی ہیں میں یہاں سے جاؤں گا بھی نہیں کہیں۔ چنانچہ وہ لاہور میں اپنے گرگوں کو بتا دے کہ وہاں میری ماں جی کو تنگ نہ کرے بالکل بھی۔ اگر ایسا ہوا تو کتے کی موت ماروں گا میں ان سب کو۔ میرا قہر و غضب دیکھا نہیں انہوں نے ابھی، چین نہیں لینے دوں گا دنیا کے کسی خطے میں بھی میں۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ نے اپنے لاہور جانے کی افواہ کیوں پھیلائی تھی؟ یہ بات تو پہلے سوچ لینا چاہیے تھی آپ کو۔ لزی نے کہا، یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی جان بوجھ کر آئزک کو گمراہ کرنے کے لیے کسی نے ایسا کیا تھا، بس اتفاقاً ہی ایسا ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی نہ کسی طرح اس تک کی بات پہنچا دوں گی۔ اب مجھے اجازت دیں اور میں نے شرافت علی کو جو کچھ بتایا ہے اس پر غور کر کے کوئی مناسب اور مؤثر کارروائی کریں اس سلسلے میں۔ لزی نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔